बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 42 किस्तें सुन चुके हैं और अब 43वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैकलोड मुझे बाहर तक छोड़ने आया था। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने कहा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम उनके हाथ आ जाओ तो हमारा नाम ना लेना। मैंने कहा, जिंदगी की किसी कीमत पर भी नहीं। मैंने उसका शाना दबाते हुए कहा और खुद को मूसलाधार बारिश और तारीक रात के हवाले कर दिया। बादल गरज रहे थे, बिजली कूदती तो दूर दूर तक का इलाका रोशन हो जाता। खेतों में पानी भर गया था, जगह जगह फिसलन हो रही थी। मैं किसी न किसी तरह पक्की सड़क पर पहुंच ही गया और फिर तनबा तकदीर आगे बढ़ गया। कपड़े तो बाहर कदम रखते ही शराबूर हो गए थे। मैं आगे बढ़ता रहा। तारीकी का यह सफ़र बड़ा तकलीफ दे था। मैं खुद को भूल गया था और आवारा रूह की मानद आगे बढ़ रहा था। बारिश की रफ्तार में अब भी कोई कमी पैदा नहीं हुई थी। बूंदें मोटी मोटी थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ आंधी ही आंधी हो। लेकिन मैं इस सफ़र को मुलतवी नहीं कर सकता था। चलता रहा किसी नामालूम मंजिल की तरफ। फिर मुझे ये अंदाज़ा भी ना रहा कि मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। चूँकि उस वक्त जब एक तेज़ चमक का एहसास हुआ जो आसमान पर नहीं बल्कि ज़मीन पर नमदार हुई थी। सफ़ेद तेज़ रोशनियाँ जो बारिश के पानी की चादर को चीरती हुई मेरे पूरे वजूद को लपेट में ले चुकी थी। और फिर कुछ आवाज़ें और उसके बाद कुछ नहीं सिवाय मुहिब और तारीक सन्नाटे के जो मेरे ज़हन पर मुहित हो चुका था। होश गुम हो चुके थे। दोबारा शऊर की दुनिया में वापसी हुई तो देखा अतराफ में लकड़ी की बनी हुई दीवारें थीं और बदन के नीचे साफ सुथरा बिस्तर। फिर दीवारें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सरकने लगीं और कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। आंखें बंद की तो किसी कदर सुकून हो गया। कमरा नहीं घूम रहा था बल्कि मेरा सर चकरा रहा था। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की तो दिमाग में ठेसें सी उठने लगी। मालूम नहीं इसकी वजूहात क्या थी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन साफ होने लगा। इस कैफियत में कुछ इतदाल सा पैदा हुआ और एक बार फिर आंखें खोलकर इतराफ़ का जायज़ा लेने की कोशिश की। तभी निगाह उन कोनों पर पड़ी जिन्हें गर्दन घुमाकर ही देखा जा सकता था। कोनों में दो आदमी स्टेन करने ताने पत्थर के बुतों की मानद खड़े हुए थे। उनके जिस्म पर मौजूद वर्दी देखकर ज़हन में फ़ौरन इसराइली सिपाहियों का नाम गूंजा और ये अंदाज़ा लगाने में मुश्किल ना हुई कि मैं इसराइली फ़ौजियों के कब्ज़े में हूँ। दिल चाहा कि आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाऊँ। गिरफ्तारी का एहसास बहुत जानलेवा था। मेरा मिशन तो यही था कि आकल तवारदू के नाम से अपने निशानात छोड़ता चला जाऊँ और इन लोगों को इस तरह चकराऊं कि वो असल आकिल तवारदू के बारे में छानबीनी ना कर सके। मेरी गिरफ्तारी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को अहमक बनाने के लिए मैं यहाँ दाखिल हुआ था वो भी इंसान ही थे और मैं किसी तरह भी उन पर फोकियत नहीं रखता था। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। फिर कुछ आहटें सुनाई दी। इनमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी शामिल थी और चंद अफराद मेरे नज़दीक पहुँच गए। उन्होंने झुककर मुझे देखा। मैंने आंखें बंद नहीं की थी। एक चौड़ा चकला और किसी कदर दुरुस्त चेहरे का मालिक शख्स मेरे बिल्कुल नज़दीक था। उसने मेरे शाने पर हाथ रखा। दबाव इंतहाई सख्त था और गैर दोस्ताना था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, बिलाखिर तुम हमारे चुंगल में फंस ही गए आकिल तवार्द, उसने कहा और मैंने इंतहाई कोशिश करके अपने आप को काबू में रखा। दिल ही दिल में मुसर्रत के कमल खिल गए थे। गोया मैं उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया हूँ कि मैं आकिल तवारदो ही हूँ। इसके अलावा कम अज़ कम ये शख्स इस बात से वाकिफ़ नहीं कि आकिल तवार दोहरी शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस बात से यह भी साबित होता था कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ। चंद लम्हात के बाद उसने फिर कहा, तुम शायद समझते थे कि आसानी से हमें धोखा देकर इसराइली सरहदों से निकल भागोगे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। उसके लहजे में बेपनाह तंज था। फिर उसने दरवाजे के पास खड़े हुए मुसल्लह सिपाहियों को अपनी ज़बान में कुछ हुक्म दिया और उनमें से एक सिपाही सैल्यूट करके दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरा सिपाही अलबत्ता बदस्तूर मुझ पर स्टेन गन ताने अपनी जगह खड़ा रहा था। मैं खामोशी से आने वाले लम्हात का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि आकिल तवार की हैसियत से अब मुझ पर क्या बीतेगी। जाहिर है वो लोग उसके बदतरीन दुश्मन थे और वो उनके एटमी राज चुरा कर फरार हुआ था। तकरीबन 5 या 7 मिनट गुजर गए और उसके बाद 2 इसराइली सिपाही अंदर आ गए। उन्होंने अपने ऑफिसर के इशारे पर मुझे बाजुओं से पकड़कर नीचे खड़ा कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। स्टेन गन बरदार सिपाही मेरे पीछे चल रहे थे। बाहर लाकर मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। गाड़ी में मेरे साथ ही वही ऑफिसर और 2 मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। बाकी गाड़ी के अगले हिस्से में थे। अकबी खिड़की खुली हुई थी और उसके पीछे मोटरसाइकिलों पर इसराइली सिपाही आते हुए नजर आ रहे थे। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 मील का सफर तय किया गया और फिर मुझे एक ऐसे इलाके में लाया गया जहाँ तहद्दे निगाह बैरकें बिखरी हुई थी। लकड़ी की बनी हुई मखसूस साख्त की बैरकें। गाड़ी से उतारकर मुझे एक बैरक में ले जाया गया और यहाँ भी मेरे लिए एक बिस्तर मुहैया कर दिया गया। वही दोनों मुहाफिज यहाँ भी मेरे ऊपर मुसल्लत थे। ऑफिसर चला गया।
پھر ایک ڈاکٹر اس آفیسر کے ساتھ اندر آیا اور اس نے میرا معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے میرے بدن کی ہڈیاں بجا بجا کر مجھے دیکھا، نبض دیکھی، دل کی حرکت دیکھی اور اس کے بعد آفیسر سے آہستہ سے کچھ کہا، جس پر اس کی آنکھوں میں خونخوار سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں تو مسٹر عاقل توارد، یہی نام ہے نا تمہارا، یا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آ رہی تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے سینوں میں چھرا گھونپ کر آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ گے؟ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہاری تقدیر میں کتنی بدترین موت لکھی ہوئی ہے۔ کاش مجھے اس کی اجازت ہوتی۔ پھر اس نے باہر کی جانب رخ کر کے اسرائیلی زبان میں کسی سے کچھ کہا اور اس کے بعد میری آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ گھونسے، لاتیں، تھپڑ، یہی ان لوگوں کے پاس میرے سواگت کے لیے تھا۔ مار پیٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایک تنگ سی کوٹری میں بند کر دیا جس کی چھت بہت نیچی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں عاقل توارد کی حیثیت سے گرفتار ہوا ہوں۔ کاش میرا مقصد ان پر ظاہر نہ ہو جائے اور عاقل توارد کو یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ میں نے گہری گہری سانسیں لی اور کوٹری کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے کوٹری کی دیواروں پر مختلف نام لکھے نظر آ رہے تھے۔ یہ یقیناً وہ لوگ تھے جو اس کوٹری میں قید رہ چکے تھے۔ ان ناموں سے مجھے دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے کئی نام ان دیواروں پر پڑھے اور پھر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ باہر سے ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا۔ میں نے کہا، مجھے شدید پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ مجھے۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا اور سپاہی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک لات میرے زور سے ماری اور میں الٹ کر کوٹری کے درمیانی حصے میں جا گرا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار میرے ہونٹوں سے نکل پڑی تھی۔ سپاہی اپنی زبان میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہایت صفاقی تھی۔ پھر اس نے جلائے ہوئے انداز میں زور سے دروازہ بند کیا اور تالا لگا کر چلا گیا۔ کافی دیر تک میرے منہ سے خون بہتا رہا۔ نچلا ہونٹ دانتوں کے درمیان آ کے کچل گیا تھا اور اس میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ میں کوٹری کے اندر بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ کسی نے میری خبر گیری نہیں کی تھی۔ رات گہری ہوئی تو سردی کا احساس ہوا۔ غالباً بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں سردی بڑھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بدن میں کپ کپی کا احساس ہونے لگا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو انتہائی قدیم تھا، یعنی کوٹری میں کسی وحشی چیتے کی مانند ٹہلنا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر چند کی یہ دوڑ صرف چند ہی قدم کی ہوتی، لیکن بلاخر میرا بدن گرم ہونے لگا۔ بھوک اور تھکاوٹ اور بڑھ گئی۔ اس ورزش سے دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخوں کراہوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا سوائے اپنی کمزوری کے اظہار کے۔ رات سے لے کر دوپہر تک یہی کیفیت رہی۔ طویل رات کمبخت ختم ہونے کو نہیں آتی تھی۔ ختم ہو بھی جاتی تو کیا فائدہ ہوتا، کیونکہ قید و بند کی صعوبتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں رہی تھی۔ جب خوب سورج نکل آیا تو بیرک کا دروازہ کھلا اور چند مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ انہوں نے ٹھوکریں مار مار کر مجھے باہر نکالا اور بیرک کے بالکل نزدیک کھڑی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی چل پڑی۔ کمبختوں نے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دے دیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ ان لوگوں کا یہی سلوک ہوتا تھا اور وہ انہیں انسان سمجھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ گاڑی کا سفر طویل اور جان لیوا تھا۔ کئی بار بھوک سے غشی طاری ہوئی اور پھر ہوش آ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ طویل رات کی مانند یہ سفر اتنا ہی طویل ہے۔ بارہا جی چاہا کہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑوں، لیکن گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کس دیے تھے اور میں گاڑی کی سیٹوں کی بجائے درمیان میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کبھی زوردار بریک لگتی یا جھٹکا لگتا تو میرا ساریاں بدن کے دوسرے حصے سیٹوں سے ٹکراتے، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ ایک کمبخت سپاہی نے اور بھی ظلم کیا۔ اس نے اطمینان سے اپنے بھاری بوٹ میرے پیٹ پر رکھ دیے۔ توہین، جھنجھلاہٹ اور بے بسی کی اس احساس نے میری آنکھوں میں نمی سی پیدا کر دی تھی، لیکن ایک فائدہ بھی ہوا تھا۔ پیٹ دبنے سے بھوک کا احساس تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ بلاخر یہ جان لیوا سفر ختم ہوا اور اس بار جب مجھے گاڑی سے باہر نکالا گیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک فوجی عمارت کے احاطے میں پایا۔ اندر جا کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، لیکن یہاں بستر وغیرہ بھی موجود تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں بند رہا اور اس کے بعد ایک بار پھر مجھے یہاں سے نکال کر ایک بڑے ہال میں پہنچا دیا گیا۔ ہال میں ایک گول میز بچھی ہوئی تھی اور اس کے اطراف کئی اسرائیلی افیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے میرا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے سنجیدہ اور سپاٹ تھے۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے افیسر کے شانوں پر لگے ہوئے نشانات اور سینوں پر آویزاں تمغوں کی قطار سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جنرل کا عہدہ رکھتا ہے۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی اور وہ اس کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ کمرے میں موج جیسی بھیانک اور اعصاب شکن خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میں بے حس و حرکت تھا اور میرے حلق سے آہستہ آہستہ کراہیں سی نکل رہی تھی۔ بلاخر جنرل نے میز پر ہاتھ رکھا اور میرے چہرے کی طرف نگاہیں جما دی۔ کیا تم میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ جنرل، اگر میرے حلق سے آوازیں کھینچ سکتے ہو تو ضرور کھینچ لو۔
مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مجھے بھوک کی شدت اور نکات کی بنا پر میں خود کچھ بولنے سے قاصر ہوں۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تغیر کے آثار پیدا ہوئے، لیکن ان میں ہمدردی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک اور افیسر سے پوچھا، کیا اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم سر۔ حماقت ہے، یہ اس حالت میں ہمیں کیا بتائے گا؟ پہلے اس کی حالت تو درست کرو۔ جنرل کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور کمرے میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ پوچھ گچھ سے میری گلو خلاصی ہو گئی تھی اور مجھے ایک دوسرے کمرے میں لایا گیا، اور اس بار میرے لیے کافی اہتمام کیا گیا۔ کھانے کو زیادہ چیزیں نہیں دی گئی تھی، بلکہ بہت ہی ہلکی اور نفیس غذائیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر نے مجھے 2 انجیکشن بھی دیے جو غالباً طاقت کے تھے۔ اس سے میری کیفیت بحال ہو گئی اور تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر مجھے اسی عدالت میں پیش کر دیا گیا جو میرے بارے میں پوچھ گچھ کر کے میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ فوجی جنرل میرے سامنے تھا۔ مجھے بہتر حالت میں دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کہو اب کیسی کیفیت ہے تمہاری؟ شکریہ جنرل، تمہاری مہربانی سے اب میں ٹھیک ہوں۔ تمہارا نام عاقل توارد ہے؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ فلسطین کے باشندے ہو؟ نہیں، بیروت میں پیدا ہوا اور وہیں زندگی گزاری ہے۔ ایٹمی معاملات کی کس حد تک معلومات رکھتے ہو؟ زیادہ نہیں جنرل، بس تھوڑی سی، میں نے جواب دیا۔ کسی ایٹمی ادارے سے باقاعدہ منسلک رہے ہو؟ ہاں، میں نے ایک ایٹامک انرجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کچھ عرصے کام کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تو وہ کاغذات کہاں ہیں جو تم نے ہمارے ایٹامک ڈپارٹمنٹ سے اٹھائے تھے؟ میرے پاس محفوظ تھے لیکن اب نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ کس شکل میں تھے وہ؟ میں نے ان کی مائکرو فلمیں بنائی تھی، میں نے جواب دیا۔ تمہارے پاس مائکرو فلمیں بنانے کا سامان کہاں سے آیا؟ میں یہ سامان لے کر انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوا تھا، میں نے کہا۔ تم اس سلسلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو کس حد تک اطلاعات دے چکے ہو؟ زیادہ نہیں، صرف تمہاری ایٹمی تیاریوں کے بارے میں۔ ابتدا میں نے کچھ مائکرو ڈائس وغیرہ ان کے لیے بیروت بھیجے تھے۔ مزید ہدایات کیا ملی تھی اس بارے میں؟ کچھ نہیں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں اپنا کام جاری رکھوں اور وہ تمام اطلاعات اور ایٹمی راز جو مجھے معلوم ہو سکتے ہیں مائکرو فلموں اور مائکرو ڈائس کی شکل میں تبدیل کر کے محفوظ کر لوں تاکہ کسی موقع پر مجھے بیروت پہنچایا جا سکے۔ تو پھر تم بیروت کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ میرے باہر نکلتے ہی میرے بارے میں علم ہو گیا تھا اور تمہارے ایجنٹ میرے پیچھے لگ گئے تھے، میں آہستہ سے بولا۔ اس دوران تم کہاں کہاں چھپے پھرے تھے؟ میں نے جنگلوں کے راستے اختیار کیے تھے، شہری آبادیوں سے دور رہا تھا۔ کسی فلسطینی ایجنٹ سے اس دوران تمہارا رابطہ قائم نہیں ہو سکا؟ اگر رابطہ قائم ہوتا تو میں اسرائیل میں نہ ہوتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تمہارا یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ کیا تھا؟ مجھے کسی نہ کسی طرح حیفا پہنچنا تھا اور اس کے بعد سارے معاملات فلسطینی ایجنٹوں ہی کو دیکھنے تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ مائکرو فلمیں اور مائکرو ڈائس ہمیں نہیں مل سکے جو تم نے بنا رکھے تھے، ان کی صحیح نشاندہی کرو اور وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ گرفتار ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ میرے پاس موجود تھے، آپ نے انہیں اس جگہ نہیں دیکھا جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا؟ تمہارا سامان مختلف جگہوں سے ملا ہے، اس میں سے کسی سامان میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں جانتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن تم یہ سوچ لو کہ اس جرم کے سلسلے میں تمہیں کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ جنرل نے دمکایا۔ میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا، میں نے پریشان لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بھیانک جرم کا نتیجہ صرف موت ہے۔ تم تحریری طور پر اس بات کا اقرار کر لو کہ تنظیم آزادی فلسطین کی جانب سے تم ہمارے ایٹامک ڈپارٹمنٹ میں تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ ممکن ہے اس طرح تمہارے لیے کہیں سے کچھ سفارشات حاصل ہو سکیں۔ جنرل کے یہ الفاظ محض بہلاوا تھے جن کی حقیقت میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میں تمہیں کوئی تحریر نہیں دے سکتا۔ گویا تم میری دی ہوئی مراحت سے فائدہ اٹھانے کے ذرا بھی خواہش مند نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں، تم جیسے لوگوں کی موت یا زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارے بارے میں آخری فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور اپنے آدمیوں کو آواز دی، اسے اس وقت تک کے لیے لے جاؤ جب تک کہ میں اس سلسلے میں دوسری ہدایت نہیں دیتا، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سلسلے میں آخری فیصلہ کیا گیا، لیکن بہر طور قید و بند کے علاوہ اور کچھ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ مجھے عمارت کے اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں سے نکال کر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ آئندہ میرے لیے وہ سہولتیں نہ رہیں گی جو اب تک مجھے فراہم کی گئی ہیں۔ جنرل کو مجھ سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ معلوم کر چکا تھا، اور اب مجھے اس تحریری بیان کے لیے مجبور کیا جائے گا جس کے تحت میں اپنے جرائم کا اعتراف کروں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ صورتحال میرے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ عاقل توارد ان لوگوں کے ہاں جس انداز میں کام کر چکا تھا اس کے تحت یقیناً ان کے پاس اس کی کوئی تحریر موجود ہوگی، اور جب یہ تحریر میری تحریر سے نہیں ملے گی تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تنظیم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا میں اسے بخوبی انجام دینے کا خواہش مند تھا، اور کم از کم اس بات سے سکون محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ مجھے عاقل توارد سمجھ بیٹھے تھے۔ رات کو میں اسی نرم بستر پر سویا تھا جو اس کمرے میں موجود تھا اور جس پر بہتر طور نیند آ جاتی تھی، لیکن جب میں جاگا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے بستر پر نہیں ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا،
میں نے گھبرا کر اپنے اطراف اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولا اور دفعتاً میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ جس جگہ میں قید ہوں وہاں زمین گیلی ہے اور ٹھنڈک بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بدن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو مزید خوف کا شکار ہو گیا۔ میرے بدن پر لباس نہیں تھا، صرف زیریں حصے میں ایک چھوٹا سا لباس موجود تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کس طرح ہوا تھا؟ یقیناً مجھے بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کی ہوگی، لیکن مقصد؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا اور پھر میرے ذہن نے خود اس کا جواب دے دیا تھا۔ وہ لوگ مجھے سزا دے رہے تھے۔ ممکن ہے میرے بارے میں آخری فیصلہ یہی کیا گیا ہو کہ میں اس جگہ دم توڑ دوں، لیکن یہ جگہ ہے کیا؟ تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اطراف میں ایک عجیب سی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پانی ہے۔ پھر ایک اور احساس بھی ہوا کہ کمرے کے نیچے پانی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی، پانی جو برف کی مانند سرد تھا۔ میں پھرتی سے اٹھ بیٹھا، معلوم نہیں کہاں سے یہ ٹھنڈا پانی اس جگہ آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے پانی کی سطح مزید اونچی ہوتی ہوئی محسوس کی اور میں بے اختیار پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے چیخ نکل گئی، آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی اڑنے لگی۔ میرا سر بری طرح کوٹھی کی چھت سے ٹکرایا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ چھت بہت نیچی ہے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا مگر زمین پر پھسلن بے پناہ تھی، بری طرح گرا اور دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ مجھے کسی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ غالباً یہ تاریک قبر میری آخری آرام گاہ ہے، میں نے سوچا۔ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور اب میں ایک ہولناک موت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اگر یہ پوری قبر پانی سے بھر گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں سوائے اس کے کہ دیواریں ٹٹول کر اس قبر کا دروازہ تلاش کروں۔ میں بے اختیار ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگا اور پھر دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کے دباؤ سے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہے۔ میں نے اس جگہ کو مزید دبانا شروع کر دیا اور اس طرح ایک خلا سا نمودار ہو گیا جس کے دوسری جانب پھیکی میلی اور زرد سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس تاریک قبر میں کسی خلا کا نمودار ہو جانا میرے لیے بہت ہی نیک فال تھا۔ میں یہ جانے بوجھے بغیر کہ دوسری جانب کیا ہے اس طرف لپکا۔ ایک پتلی سی سرنگ تھی جس میں دوڑا نہیں جا سکتا تھا بلکہ صرف رینگا ہی جا سکتا تھا، کیونکہ آگے چل کر وہ مزید تنگ ہوتی چلی گئی تھی۔ اور جب میں اس کے دوسرے سوراخ پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ قبر نما کوٹری میں ہوا کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ نیچے گہرائی تھی جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنی ہے۔ عجیب و غریب جگہ تھی اور اس کی تخلیق کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا کوئی اذیت خانہ تھا۔ لیکن وہاں سے نکلنے کے انتظامات بھی رکھے گئے تھے۔ غالباً مجھے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ موت کتنی بھیانک اور اذیت ناک ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ لیکن جنرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا کہ میرے جرائم کی سزا موت اور صرف موت ہے۔ وقت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے، لیکن ایسا تو بارہا ہوا تھا۔ بہرحال اس مقام سے نیچے کودنا ضروری تھا۔ میں واپس اس قبر میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ وہ جگہ زیادہ بلندی پر نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 فٹ نیچے کودنا پڑا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ٹخنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ نیچے گر کر میں تھوڑی دیر تک ہامتا رہا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی، لیکن بلا کر بدن میں تحریک پیدا ہوئی۔ ٹانگوں میں شدید اینٹھن اٹھ رہی تھی اور دونوں پسلیوں میں جیسی سوئیاں سی چبھ رہی تھی۔ یہاں بھی اندھیرا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہوگی۔ سردی کا وہ احساس جو ٹھنڈے یخ بستہ پانی سے پیدا ہوا تھا زائل ہونے لگا۔ یہ بھی کوئی حال نما کمرہ تھا اور وہ سرنگ اس کمرے میں ہی ختم ہوتی تھی۔ میں اس کمرے کا دروازہ تلاش کرنے لگا، پھر میری نظریں دروازے پر پڑی اور میں اس طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کسی نے دھکا دے کر کھول دیا۔ دن کا وقت تھا، میری آنکھیں چونکہ اس وقت تاریکی سے مانوس تھی، اس لیے دروازہ کھولنے سے جو روشنی اندر آئی اس نے میری آنکھیں بند کر دی اور میں تھوڑی دیر کے لیے اندھا ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ لی تھیں، اس طرح کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن اسی دوران میرے دونوں بازو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا گیا۔ البتہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں اندھوں کی طرح ان کے ساتھ گھسیٹتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ زمین پر گرنے کے بعد میں کسی زخمی کتے کی طرح ہانپنے لگا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہر طور میں نے یہ کوشش کی اور آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عین سامنے ایک یہودی افسر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور وہ میرا لباس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لو
اپنا لباس پہن لو۔ میں نے خاموشی سے اس سے اپنا لباس لے لیا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن پر پہن لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کسی کو آواز دی اور 2 آدمی میرے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے پستول میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ مجھ سے ایک بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا جس پر فوم کی گدیاں رکھی ہوئی تھی۔ جب میں بینچ پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں چند سلائس اور دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں کچھ کھاؤں یا پیوں، لیکن زندہ رہنے کی آرزو کسے نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے صبر و شکر کے ساتھ دودھ کا یہ گلاس حلق میں انڈیل دیا۔ البتہ سلائس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شدید بھوک کے باوجود کچھ کھانے کو اور سلائس لانے والا خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا پڑا۔ اب دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ معلوم نہیں آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے زندگی نہیں دیں گے۔ موت بھی آئے گی تو اپنے نام سے نہیں بلکہ ایک دوسرے نام سے اسے اپنانا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی تھا، میرے ذہن میں جو مقصد تھا میں ان حالات میں بھی اس کے لیے مخلص تھا۔ جان جا رہی ہے تو کم از کم اس مقصد کے لیے جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ تنہائی کے لمحات گزرنے لگے۔ سوچوں کے دائرے کبھی وسیع ہوتے کبھی سکڑ جاتے۔ نیند مہربان ماں کی طرح تھی جو منتشر ذہن کو پرسکون کر دیتی تھی، اور اس وقت بھی نیند نے مجھے زیادہ دیر ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بیدار ہوا تو تاریک رات تھی اور ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا، اور پھر بقیہ وقت جاگتے ہوئے ہی گزارا یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہوگی۔ صبح کی روشنی میں مجھے اسی افسر سے ملاقات کرنا پڑی جو پہلے بھی مجھ سے مل چکا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہو کہ موت کے جبڑوں سے واپس نکل آئے ہو۔ وہ کس طرح افسر؟ مجھے میری خوش نصیبی کی تفصیل تو بتا دی جائے۔ جنرل نے تمہارے لیے موت کا حکم دیا تھا، لیکن تل لبیب سے ہدایت ملی ہے کہ تمہیں یہاں سے براڈو کیمپ پہنچا دیا جائے۔ کچھ اور کاروائیاں کرنی ہیں تمہارے سلسلے میں، شاید تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہارے عوض کوئی ایسا شخص آزاد کرایا جائے گا جو تمہاری حیثیت کا حامل ہو۔ آفیسر نے یہ خوشخبری سنا کر مجھے ذہنی طور پر بڑا سکون پہنچایا تھا، لیکن ان کے رویے میں پھر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ گزرنے والے شب و روز ہمیشہ کی مانند اذیت ناک تھے۔ غالباً 7ویں یا 8ویں دن مجھے اس جگہ سے نکالا گیا اور ایک بند ٹرک میں بٹھا کر تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ اتار دیا گیا۔ یہ بھی ایک فوجی عمارت تھی جس کی رائیداری کا فرش صاف ستھرا تھا۔ ہر کمرے کے باہر فوجی وردی پہنے، ہاتھ میں گنے سنبھالے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے میری جانب توجہ نہیں دی۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم ٹھٹکے۔ اندر سے کسی کے گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میرے پیچھے آنے والے قوی ہیکل نوجوان افیسر نے میری کمر پر ایک زوردار لات رسید کی اور میرے حلق سے کرا نکل گئی، اور میں اوندے منہ لڑکتا ہوا ایک دروازے سے جا ٹکرایا۔ ابھی اٹھ کر سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسری ٹھوکر میری بائیں پسلی پر پڑی اور میں تکلیف سے دورہ ہو کر تڑپنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی اور کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آفیسر نے آگے بڑھ کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور گھراتے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہیں زندگی سے دور کر دے۔ میں خاموشی رہا۔ وہ مجھے لیے ہوئے عمارت کے آخری حصے میں پہنچے اور پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ شاید یہی وہ براڈو کیمپ تھا جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ وہاں کونے میں ایک ٹین کا کنستر اور لکڑی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں فرش پر 2 کمبل رکھے ہوئے تھے۔ جگہ خاصی کشادہ تھی لیکن غلیظ تھی، حالانکہ باقی عمارت صاف ستھری محسوس ہوتی تھی۔ وہ کمبل جو جہاں رکھے ہوئے تھے ان سے صرف بدبو اٹھ رہی تھی، بلکہ ان پر بے شمار کھٹمل بھی رینگ رہے تھے۔ میں نے چھت کی طرف منہ اٹھایا اور حلق سے آہستانہ آواز نکلی، میرے معبود مجھے استقامت عطا فرما۔ میں نے ایک نیک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ بے شک میرے دل میں آج بھی یہ خواہش ہے کہ میں فلسطینیوں کو ان کے گھر واپس دلانے کے لیے مزید جد و جہد کروں، لیکن اگر موت میرا مقدر بن چکی ہے تو کم از کم مجھے ایسی اذیت ناک موت نہ دے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے، دل پر ایک رکت سی تاری تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایسی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ عذاب مسلسل سے کچھ اکتاہٹ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے، خواہ وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ نہ جانے کب تک اسی عالم میں پڑا رہا اور پھر جیسے دل کو قرار سا آ گیا، میں پرسکون ہو گیا اور صبر سے وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس قید خانے کی رات بلا شبہ بڑی کٹھن رات تھی۔ کھٹمل بدن پر رینگ رہے تھے اور کاٹ رہے تھے۔ بدن پر جگہ جگہ پھوڑے پڑ گئے تھے، لیکن صبح کو یہ کھٹمل پیٹ بھرنے کے بعد مختلف کونوں خدروں میں جا گھسے۔ کوئی کام تو مجھے بھی نہیں تھا، چنانچہ فیصلہ کر لیا کہ اس کوٹری کو کھٹملوں ہی سے پاک کر دوں۔ میں نے تلاش کر کے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ایک مشکلہ ہاتھ آ گیا تھا، پھر میرے لیے ناشتہ آ گیا۔ اس کوٹری میں نے کئی دن رات گزارے۔ خوراک مجھے باقاعدگی اور معمول سے مل رہی تھی۔ اس دوران اور کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ 8ویں یا 9ویں دن صبح دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک یہودی سپاہیوں نے ایک دراز قامت شخص کو میرے کمرے میں دھکیل دیا۔
اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس زخمی شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ بری طرح سوجی ہوئی تھی، سخت اذیت دی گئی تھی اسے۔ وہ زمین پر گر کر تشنجی انداز میں اپنے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسرائیلی سپاہی دروازہ بند کر کے چلے گئے تو میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا، اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دفعتاً اس شخص کے حلق سے خون خوار غراٹ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بری طرح اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن پچھلے دنوں سے چونکہ غذا باقاعدگی سے ملتی رہی تھی، اس لیے جسمانی قوتیں اس حد تک ناکارہ نہیں ہوئی تھی کہ میں اس شخص کو سنبھال نہ سکتا۔ تھوڑی دیر تک تو میں اس سے مغلوب رہا، لیکن اس کے بعد میں نے ایک زوردار گھونسا اس کی گدی پر مارا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کی خوفناک آنکھیں مجھ پر گڑ گئیں۔ میں نے اس کے انداز میں ایک تبدیلی سی محسوس کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی بجائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ میں خود کو پھولا ہوا نہیں بلکہ درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے شک غذا ملنے کی وجہ سے جسمانی قوتیں بحال ہو گئی تھی، لیکن اندرونی طور پر میں اب بھی کمزوری محسوس کر رہا تھا اور اس شخص سے زور آزمائی کرتے ہوئے مجھے خاصی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بند دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ دروازے سے وہ کافی دیر تک کان لگائے کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھی ہٹ آیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے نزدیک آ گیا۔ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ دوست، میں بھی تمہاری طرح ایک قیدی ہوں۔ تمہارا تعلق فلسطین سے ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اوہ، میری مانند بولتے ہو؟ میرا چہرہ دیکھو ذرا غور سے میرے چہرے پر، اگر تمہیں ٹوٹ پھوٹ نظر آئے تو اسے نظر انداز کر دینا اور میرے خد و خال کو ذہن میں لانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی بات پر حیران ہو کر بغور اس کی شکل دیکھی اور پھر مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک آواز نکل گئی، عاقل توارد۔ اس شخص کے چہرے کا ڈیزائن بگڑا ہوا تھا، نہیں تو شاید میں اسے پہلی نگاہ میں پہچان لیتا۔ یہ یقیناً عاقل توارد ہی تھا، 100% یہ عاقل توارد ہی تھا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھونچال سا آ گیا اور میں پاگلوں کی طرح اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تشدد نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کے خد و خال کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ افسوس، میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کیا تم مجھے بیٹھنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا اور پھر وہ دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا تم عاقل توارد ہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو اور میرے ہم شکل کیسے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی کہ عاقل توارد بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی اچانک خاموشی کا راز سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ وہ خود الجھ گئے ہوں گے، لیکن کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ان کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ میں نے بے اختیار اس سے شناسائی کا جو سامنا کر دیا تھا، لیکن جو تیر کمان سے نکل گیا تھا اسے واپس تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن مزید حماقت مناسب نہیں تھی۔ پہلے یہ یقین کر لیا جائے کہ در حقیقت یہ عاقل توارد ہی ہے یا کوئی یہودی ہے۔ میں چند ساعت کے لیے گزرے ہوئے واقعات بھول گیا اور اس عجیب اور پیچیدہ صورتحال کو سنبھالنا تھا۔ اگر وہ عاقل توارد ہے تو اسے میرے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس کے وحشیانہ حملے سے بچتے ہوئے اسے بھی دیوار سے ٹکرانے سے بچایا، کیونکہ اس نے پھر اچانک مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اب پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم عاقل توارد ہو تو ہوش میں آؤ۔ میں خود بھی تمہارے بارے میں وہی سوچ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ خوب، کون ہو تم؟ ذرا بتاؤ تو مجھے۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر کے لیے انسان بنو، ممکن ہے ہم دونوں اپنی جگہ درست ہوں۔ میرا نام علی یار خان ہے۔ اگر تم تنظیم سے تعلق رکھتے ہو تو اس کے مخصوص کوڈ بتاؤ، میں تمہیں ان کا جواب دوں گا۔ میرے ان الفاظ پر اس کی جد و جہد میں کچھ کمی ہوئی۔ کیا نام بتایا تم نے؟ علی یار خان۔ مسلمان ہو؟ خدا کے فضل سے۔ کلمہ پڑھو، اس نے کہا اور میں نے کلمہ پڑھ کر اسے سنا دیا۔ جواب میں اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کسی کوڈ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ندامت امیز لہجے میں کہا، یہ سب کچھ فطرتی عمل تھا، تاہم میں شرمندہ ہوں۔ بھول جاؤ ان باتوں کو۔ یہ بتاؤ تم کب گرفتار ہوئے؟ 4تھا دن ہے آج، لیکن تم میرے ہم شکل کیوں ہو؟ میک اپ ہے میرے چہرے پر دوست۔ کیا خاص طور سے میرا میک اپ کیا ہے یا یہ صرف اتفاق ہے؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے ایک مشن پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ تم نے غالباً اطلاع دی تھی کہ تم ان لوگوں کے درمیان گر گئے ہو اور انہوں نے تمہارے راستے مسدود کر دیے ہیں اور تم وہ راز لے کر بیروت نہیں پہنچ سکتے۔ اوہ، کیا یہ میرا پیغام ہیڈ کوارٹر کو مل گیا تھا؟ عاقل توارد نے کہا، ہاں، تمہارے لیے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ہائی کمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں موجود ہو۔ میرے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی کہ میں تمہارے ہم شکل کی حیثیت سے اسرائیلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لوں اور انہیں پریشان کرتا رہوں تاکہ تمہیں نکل جانے کا موقع مل جائے۔ میں اب تک یہی کرتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصہ بعد میں بھی پھنس گیا تھا۔ عاقل توارد عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں بہت شرمندہ ہوں علی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بدسلوکی کی ہے۔ اس خیال کو بھی ذہن میں جگہ نہ دو۔ میں خود تمہارے اوپر شک کرنے لگا تھا، لیکن یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔
اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے چنگل میں آ پھنسا، کافی مشکل میں پھنسا دیا تھا میں نے ان لوگوں کو، لیکن پر تم گرفتار کیسے ہو گئے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا میں ایک منحوس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی بیماری؟ مجھے مرگی کے شدید دورے پڑنے لگے ہیں، اسی دورے کے وقت میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، ورنہ شاید میں ان کے ہاتھ کبھی نہ آتا۔ میں یہ سن کر افسردہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا دورہ ختم ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پاگل پن کا ڈھونگ رچایا اور ان پر حملے کرتا رہا۔ کئی اسرائیلی سپاہیوں کو میں زخمی کر چکا ہوں اور محض پاگل بنا ہوا ہوں۔ وہ لوگ ابھی تک مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں معلوم کر سکے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ عاقل توارد کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا ان لوگوں نے ایک دلچسپ حرکت کی ہے۔ کیا؟ جب انہیں میں دستیاب ہوا ہوں گا تو وہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہیں میری حیثیت سے گرفتار کر چکے تھے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے ہماری صحیح شناخت کے لیے ہی ہمیں یکجا کیا ہو۔ اوہ، تم یہاں کئی دن سے ہو؟ میرا مطلب ہے اس کمرے میں۔ ہاں، کیوں؟ انہوں نے ہماری گفتگو سننے کا کوئی انتظام تو نہیں کیا؟ عاقل توارد نے خطرہ ظاہر کیا اور میں بھی چونک پڑا۔ ہم نے جس حد تک ممکن ہو سکا اپنے اس قید خانے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کوئی ایسی شاید دستیاب نہیں ہوئی جس سے ظاہر ہوتا کہ ہماری گفتگو کہیں سنی جا رہی ہوگی۔ عاقل توارد کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے کہا مسٹر علی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ کیا؟ اسرائیلی ایٹمی پروگراموں کی تفصیل میں نے معلوم کی ہے اور اسے صرف اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک ایسی شکل میں نے اسے ترتیب دیا ہے جو آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ تحریری شکل میں وہ کسی قیمت پر بھی ضائع ہو سکتی تھی۔ خوب، میں نے پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ کام چلایا جا سکتا ہے، میں نے چونک کر کہا۔ عاقل توارد کا پروگرام میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ آئندہ صورتحال کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ممکن ہے ہم دونوں کو قتل کر دیا جائے اور ممکن ہے قید کر دیا جائے، یا وہ لوگ ہم دونوں کو علیحدہ کر دیں۔ یہ بھی امید کی جا سکتی تھی کہ یا مجھے اور یا تمہیں نکلنے کا موقع مل جائے۔ اگر میرے مخصوص طریقے سے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کو تم بھی ذہن نشین کر لو تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی زندہ بچ نکلا تو کم از کم تنظیم کو ان کے ایٹمی پروگرام سے آگاہ کیا جا سکے گا۔ اگر تم اس بات کو بہتر سمجھتے ہو عاقل، تو مجھے ایسے انداز میں یہ تفصیلات بتاؤ کہ میں ذہن نشین کر سکوں۔ عاقل توارد کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری۔ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ اسماعیل فہمی نے اعلیٰ حرام کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اسرائیل نے تردید کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل ایٹمی طاقت نہیں اور ہم روایتی ہتھیاروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار معرف نے اس قیاس آرائی کو گپ بازی قرار دیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسرائیل نے جنم لیتے ہی سن 1947 میں ایٹمی پروگرام بنا لیا تھا۔ اسرائیل کے پہلے صدر ویزمان کی براہ راست نگرانی میں اسرائیل کے ایٹمی ماہرین نے فاسفیٹ سے نچلے درجے کا یورینیم بنانا شروع کر دیا تھا۔ بھاری پانی تیار کرنے کی تکنیک بھی ان لوگوں نے تلاش کر لی تھی، اور سن 1953 میں فرانس نے ان ترکیبوں کے معاوضے میں اسرائیلی سائنسدانوں کو اپنے ایٹمی پروگراموں کا مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر جب فرانس نے مقبوضہ الجزائر کے صحرا میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا تو اسرائیلی مبصرین وہاں موجود تھے۔ سن 1950 سے سن 1960 کے درمیان سب سے زیادہ ہتھیار فرانس نے اسرائیل کو دیے، اور سن 1957 میں اس نے اسرائیل کو اپنا پہلا ایٹمی ری ایکٹر دے دیا جسے ڈی مونا کے مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایٹمی تیاریاں زبردست پیمانے پر شروع کر دی، اور اسی طرح وہ اپنے حریف امریکہ کو بھی بے وقوف بناتا رہا۔ اس نے کئی چھوٹے ری ایکٹر بھی لگائے جن سے پلاٹینیم حاصل کیا جاتا رہا۔ یہ ری ایکٹر سال بھر میں 9 کلو گرام پلاٹینیم تیار کرنے کے قابل ہیں۔ 20 کلو ٹن ایٹم تیار کرنے کے لیے 9 کلو پلاٹینیم کافی ہوتا ہے۔ بہرطور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سن 1973 میں جب جنگ چھڑی تو اس وقت تک اسرائیلیوں کے پاس ایٹم بموں کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ موجود تھا۔ دمی مونا کی فضا اور گرد و پیش کے علاقے کی زبردست حفاظت کی جاتی تھی، چونکہ وہاں ایٹم بموں کا وہ ذخیرہ موجود تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ سن 1973 میں لیبیا کے ایک مسافر بردار طیارہ بھٹک کر ڈی مونا کی طرف جا نکلا تھا، جسے اسرائیلیوں نے مار گرایا اور 108 مسافر ہلاک کر دیے۔ ایک بار ایک امریکی جاسوس طیارے کو بھی انہوں نے مار گرانے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلیوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں باہر سے کوئی مدد نہیں لی، انہوں نے خود ہی یہ سب کچھ کیا، کیونکہ سن 1967 کے بعد فرانسیسی امداد بالکل ختم ہو گئی تھی اور اسرائیلی سلسلے میں امریکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں، کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں جہاں اسرائیل کے ایٹمی پروگرام جاری ہیں۔ اب تم ان شہروں اور جگہوں کو ذہن نشین کر لو جہاں اسرائیل کے ایٹمی ذخائر موجود ہیں اور جہاں جہاں وہ اپنی ان کارروائیوں میں شدت کے ساتھ مصروف ہیں۔ مثلا اگر میں تمہیں ویکونا 5 کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس کا مقصد اسرائیلی قصبہ شاہراہ ہے
عاقل تبارد مخصوص مثالوں کے ذریعے مجھے ان جگہوں اور وہاں موجود ایٹمی بموں اور ہتھیار تیار کرنے والی اشیاء کی تفصیل بتانے لگا۔ میں بڑی دلچسپی اور حیرت سے یہ تفصیل سن رہا تھا۔ ان اعداد و شمار کی ترتیب واقعی تعجب خیز تھی، کیونکہ اسے ذہن نشین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ہماری یہ مصروفیت گھنٹوں جاری رہی اور ہم نے اس سلسلے میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دوران ہمارے اس کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ عاقل تبار نے کئی بار مجھ سے اپنی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں سوالات کیے، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بلا شبہ تمہاری یاداشت قابل رشک ہے، اور اب مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ کم از کم وہ کام جو میں نے طویل محنت سے انجام دیا ہے پورا ہو جائے گا۔ ہمارے یہ اعداد و شمار تنظیم کی بڑی مدد کریں گے اور تنظیم اس سلسلے میں بڑی میٹنگ میں تفصیلی گفتگو کر سکے گی۔ میں عاقل تبار کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بے شک عاقل تبار، انشاءاللہ میں تمہارے بتائے ہوئے ان اعداد و شمار کو ذہن میں محفوظ رکھوں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے ہم دونوں کو کیوں یکجا کیا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کوئی خاص منصوبہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اصل عاقل تبارد کون ہے۔ عاقل جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، دفعتاً اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، علی ارخان، میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ اچانک آیا ہے۔ دیکھو، میں بیمار سا شخص ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں ہمارا مقصد عزیز ہے، اور اگر اس نیک مقصد کے لیے ہماری زندگی چلی جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر میں نے کہا، میں سمجھا نہیں میرے دوست۔ سنو میرے دوست، غور سے سنو، تمہارے اور میرے چہرے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، بس تھوڑی سی چوٹوں کی تبدیلی ہے جو میرے چہرے پر ہیں اور تمہارے چہرے پر نہیں ہیں، اور ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تمہارے چہرے پر اسی طرح کے نشانات بنانے ہوں گے تاکہ ان لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکیں۔ اور پھر ہم دونوں نے ایک پلاننگ کی اور اس کے تحت ہم وحشی جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن میں عاقل تبار کو نہیں مار رہا تھا، بلکہ وہ میرے نیچے تھا اور اپنے ہاتھ کی ضرب سے ایسے ہی نشانات میرے منہ پر بنا رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر موجود تھے۔ لڑکی کی اس بیرک میں دینگا مشت کی آوازیں کچھ زیادہ ہی ابھر رہی تھیں، اور یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کریں۔ عاقل نے چند ضربوں سے میرے چہرے پر سیم اسی طرح کے نشانات بنا دیے جو اس کے چہرے پر تھے، اور ہم نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر خون کو پھیلا دیا تاکہ ہمیں وہ زیادہ زخمی سمجھ کر کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیں۔ جب وہ اندر آئے اور انہوں نے جب ہمیں دیکھا، پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہم چاہتے تھے۔ وہ ہمیں ہاسپٹل لے گئے اور جاتے ہی انہوں نے ہمیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر رہے تھے، اور اپنی دانست میں وہ میری ذہنی کیفیت بحال کر رہے تھے۔ تقریباً 15 دن کے بعد ہاسپٹل کے اس کمرے سے مجھے بالکل بہتر حالت میں نکالا گیا، اور تھوڑا سا سفر کرانے کے بعد ایک جگہ پہنچا دیا گیا جہاں مجھے اسرائیلی افسران کے سامنے پیش ہونا تھا۔ ایک بلند و بالا قد کے افیسر نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مسٹر عاقل تبارد، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ اپنے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ بدقسمتی ہے آپ کی مسٹر عاقل تبارد کہ آپ وہ نہیں ہیں جو خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی دوران آپ کو بہت اچھی طرح چیک کیا ہے، اور آج آپ کو آپ کی اصلی شکل بھی دکھا دی جائے گی۔ میں نے حال پر نگاہ دوڑائی۔ ایک بڑی سی مشین اسٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی اور 2 آدمی اس کے قریب الرٹ تھے۔ ٹرالی نما اسٹینڈ پر رکھی ہوئی مشین کو گھسیٹ کر میرے قریب لایا گیا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ تسموں سے جکڑ دیے گئے۔ یہ آپ کی ذہنی تصویر ہے جو آپ کو بالکل صحیح الدماغ ثابت کرتی ہے۔ آپ یقیناً خود بھی اس کا معائنہ کرنا پسند کریں گے، اسرائیلی افیسر نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور مشین آپریٹ کی جانے لگی۔ تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور اس کے سامنے آنکھیں کھولے رکھنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئی اور میں اپنے ذہن کا وہ عکس بھی نہ دیکھ سکا جو یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسرائیلی افیسر نے کہا، افسوس آپ نے اپنی اصل شکل دیکھنا پسند نہ کی، لیکن ہم آپ کی ساری کیفیت سے واقف ہو گئے ہیں۔